मेरी बहू दुनिया की सबसे बदतमीज़ औरत थी। वो मुझ पर रोज़ ज़ुल्म करती थी, बात बात पर ताने देती और बेटे के सामने रोती कि मैं इस पर ज़ुल्म करती हूँ। मेरा बेटा परदेश गया तो इसने ज़ुल्म की हद कर दी। इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा। वो मेरे खिलाफ बेटे की कान भरती तो वो मुझे दवाइयों के पैसे भी ना भेजता, सारे पैसे अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता। एक दिन मैंने वज़ू किया और सजदे में गिर गई और आंसुओं से अल्लाह को पुकारा तो अचानक ऊपर से चीख की आवाज़ आई। मेरा नाम कलसूम बीबी है। मैं एक मामूली सी औरत हूँ, लेकिन दिल के मामले में हमेशा अमीर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स बसा था, वो मेरा बेटा साजिद। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी था, वही मेरा सहारा था, वही मेरा मान था। हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था, ऐसा रिश्ता जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हम दोनों एक दूसरे की सांसों की तरह थे। अगर मैं बीमार हो जाती तो वो रात भर मेरे पास जागता रहता, और अगर इससे ज़रा सी तकलीफ़ होती तो मेरा दिल दहल के रह जाता। हमारे घर में कोई तीसरा नहीं था, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। वक्त गुजरता गया और साजिद बड़ा होता गया। इसने पढ़ाई मुकम्मल की और फिर एक कंपनी में नौकरी मिल गई। घर के सारे अखराजात अब वो ही उठाता था। मैंने हमेशा दुआ की कि मेरा बेटा खुश रहे, आबाद रहे। लोगों ने जब देखा कि वो मेरी कितनी खिदमत करता है तो बातें शुरू कर दी। कुछ कहते कि जी माँ बेटे का रिश्ता हद से ज़्यादा करीब है। कुछ कहते कि कलसूम बीबी अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इसके बाद इसे लगेगा कि बेटा किसी और का हो गया है। मैं सुनती भी थी तो चुप रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ का दिल तो सिर्फ अपने बच्चे की भलाई चाहता है। मगर दुनिया वालों की ज़ुबान कभी नहीं रुकती। लोगों के दबाव में आकर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब साजिद की शादी कर देनी चाहिए। मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई और जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढने लगी। मेरे ख़ानदान में कई लड़कियां थीं, मगर मैं नहीं चाहती थी कि अपने ही रिश्ते में शादी हो, क्योंकि मुझे इन लोगों की तबीयतें पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू नरम मजाजी की हो, अदब वाली हो, मोहब्बत करने वाली हो। इसलिए मैंने ख़ानदान से बाहर से एक लड़की पसंद की जिसका नाम नायला था। वो शक्ल व सूरत में भी बहुत प्यारी थी, रंग साफ था, बात करने का अंदाज भी बहुत धीमा था। मैंने सोचा यही लड़की मेरे साजिद के लिए ठीक रहेगी। साजिद भी खामोश सा था, बोला कुछ नहीं, मगर मेरी बात मान गया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी। मैंने हर चीज़ अपनी पसंद से सजाई थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था कि मेरा बेटा अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है। नायला जब पहली बार घर आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने दिल से दुआ दी कि बेटा खुश रहो और नायला मेरी अपनी बेटी बन जाए, मगर मैंने ये सोचा नहीं था कि यही लड़की मेरे लिए एक दिन जहमत बन जाएगी। पहले दिन से ही नायला का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। वो मेरे सामने मुस्कुराकर बात करती, लेकिन पीछे जाकर चुप रहती। मैंने सोचा कि शायद इसे नए माहौल में घुलने मिलने में वक्त लगेगा। मैंने हर चीज़ में इसका ख्याल रखा, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक। मैंने इसके लिए तैयारी की, मगर वो फिर भी मुझ जैसे परहेज़ करती। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो छोटे छोटे जवाब देकर बात ख़त्म कर देती, और साजिद के सामने ऐसी बनती जैसे बहुत फर्माबरदार हो। एक दिन मैंने इसे देखा कि वो अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और हंस रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो फ़ौरन खामोश हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक चुभन सी हुई। फिर कुछ दिन बाद इसने अपने अंदाज बदलने शुरू कर दिए और अब मुझसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करती थी। खाने के वक्त अलग बैठती थी और जब भी मैं किचन में होती तो वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती। मैंने साजिद को बताया, मगर इसने कहा शायद अभी वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होती गई। एक दिन मैंने इसे अपने कमरे में मेरी अलमारी खोलते देखा। मैंने पूछा कुछ चाहिए तो बोली कि बस ऐसे ही देख रही थी। मुझे अजीब लगा, मगर मैं चुप रही। कुछ दिन बाद मेरे ज़ेवरात गायब हो गए। मैंने साजिद से जिक्र किया, मगर इसने कहा आपने कहीं रख दिए होंगे। मैंने कहा नहीं, वो अलमारी में ही थे। साजिद चुप हो गया। नायला ने साजिद के सामने ही कहा कि शायद अम्मा को भूलने की बीमारी हो गई है। तब मेरे दिल में आग लग गई, मगर मैंने ज़ब्त किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा परेशान हो। दिन ब दिन नायला के रवैये में सख्ती आती गई। वो मेरी बातों को रद्द करने लगी, मुझ पर आवाज़ चढ़ाने लगी और साजिद के सामने मासूम बनकर रहती। मुझे लगता था कि वो कोई खेल खेल रही है, जिसे इसे पहले से समझा दिया गया हो कि सास को पहले दिन से काबू में रखना, और वाकई इस बात पर अमल कर रही थी। और मुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अब घर की मालिक वो है और मैं महज एक पुरानी चीज़ हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रही।
میں راتوں کو روتی تھی، دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو سمجھ جائے کہ یہ لڑکی صرف اپنا مفاد دیکھ رہی ہے۔ میں نے کبھی اس سے بد دعا نہیں دی، مگر دل میں ایک درد بس گیا تھا، کیونکہ جس بیٹے کے لیے میں نے ساری زندگی قربانی دی تھی، آج وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو اس دنیا کی سب سے زیادہ ڈرامے باز عورت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے ساس بہو والے سارے ڈرامے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی چالاکی تھی جو ہر وقت میرے سامنے ایک نیا تماشا کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کے مسئلے شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی پیٹ میں درد، کبھی طبیعت خراب، کبھی بخار، کبھی نیند پوری نہ ہونے کی شکایت، اور جب میرا بیٹا گھر پر ہوتا تو وہ اتنی معصوم بن جاتی تھی جیسے ساری دنیا میں سب سے سیدھی اور نازک عورت وہی ہو۔ ہر وقت ایسے اداکاری کرتی جیسے میں اسے ستا رہی ہوں اور وہ چپ چاپ برداشت کر رہی ہے۔ دھوپ نکلتے ہی وہ اپنے ڈرامے شروع کر دیتی۔ ناشتہ بنانا ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی، کبھی چائے جل جاتی، کبھی انڈا ٹوٹ جاتا، کبھی گیس ختم ہو جاتی۔ میں دیکھتی رہ جاتی کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور جب میں کچن میں جا کر سب ٹھیک کر لیتی تو فوراً میرے بیٹے سے کہتی، دیکھو امی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ سب کچھ خراب کر دیتی ہیں اور پھر خود ہی ڈانٹتی ہیں۔ میں حیران رہ جاتی کہ یہ بات پلٹنے میں اتنی تیز کیسے ہے۔ یہ بات کو اس طرح مروڑتی ہے کہ میرا بیٹا یقین کر لیتا ہے کہ غلطی میری تھی۔ مجھے اس کی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ دیر سے اٹھتی تھی یا بالکل کام نہ کرتی تھی تو بھی میں برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔ میں اپنے لیے خود کچھ بھی کر لیتی تھی۔ مجھے نہ اس کے کام کی خواہش تھی، نہ اس کے سلوک کی، مگر یہ بات برداشت سے باہر تھی کہ وہ میرے بیٹے کے سامنے مجھے برا بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ ساجد کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دے، تاکہ بیٹا میری بات پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ اس کے قابو میں آ جائے اور ساجد کے دل میں صرف اسی کی جگہ رہ جائے۔ ایک دن کا واقعہ میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھی سر پر تیل لگا رہی تھی۔ دھوپ ہلکی سی نکلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا بالوں میں تیل لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تاکہ سر ہلکا ہو جائے۔ تیل لگانے کے بعد میں آرام سے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک تیز آواز آئی، جیسے کوئی چیز زور سے گری ہو۔ میں بھاگ کے باہر نکلی تو دیکھا نائلہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ساجد بھی عین اسی وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ دوڑ کر آیا، اس سے پوچھا، کیا ہوا نائلہ؟ نائلہ نے میرا نام لے کر کہا کہ آپ کی امی نے جہاں بیٹھ کر تیل لگایا تھا زمین پر تیل گرایا، اور پھر مجھ سے کہا کہ ذرا ادھر سے میرا چشمہ پکڑا دو۔ میں جب وہاں گئی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ اب دیکھیں میری کمر میں چوٹ لگ گئی ہے۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے صرف بالوں میں تیل لگایا تھا، زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، اور نہ ہی میں نے اس سے کچھ اٹھانے کو کہا تھا۔ میرا چشمہ واقعی وہاں پڑا تھا، لیکن میں نے اسے بلایا نہیں تھا، میں خود اٹھانے جا رہی تھی۔ مگر ساجد میری بات سننے کے بجائے نائلہ کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا، امی آپ سنبھل کر تیل لگایا کریں، تیل گر جائے تو بہت پھسلن ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نے اسی وقت اس سے وہ چیز لانے کو کیوں کہا جب آپ کو پتا تھا کہ زمین پھسلن والی ہے؟ میں نے دکھ سے کہا، بیٹا میں نے نہ تیل گرایا نہ اسے کچھ کہا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ مگر ساجد نے کہا، امی جی جھوٹ کیوں بولے گی؟ خود گری ہے، چوٹ بھی اسی کو لگی ہے، یہ ڈرامہ کیوں کرے گی؟ میں نے کہا، یہی تو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ سب کر کے اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ تمہارے دل میں میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ مگر میری بات سنتے سنتے وہ چپ ہو گیا، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نائلہ کے ڈرامے بڑھتے گئے۔ کبھی وہ میرے بنائے کھانے میں کیڑے نکالتی، کبھی کہتی امی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے جان بوجھ کر تاکہ میرے شوہر کو غصہ آئے، کبھی کہتی امی نے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں، جبکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وہ خود کرتی تھی تاکہ مجھے برا ثابت کر سکے۔ میں جتنا وضاحت دیتی اتنا ہی ساجد مجھ سے ناراض ہوتا گیا۔ ایک دن ساجد نے بتایا کہ وہ باہر کے ملک جا رہا ہے۔ میں چونک گئی اور پوچھا، کیوں جا رہے ہو؟ یہاں کیا کمی ہے؟ اس نے کہا کہ امی میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ باہر جا کے کام کروں، کیونکہ یہاں کی نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس اچھی نوکری ہے، عزت ہے، گھر ہے، تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، امی آپ سمجھتی نہیں، باہر پیسہ ہے، ترقی ہے، نائلہ نے بھی دل پر پتھر رکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو آپ بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ میں نے اندر ہی اندر دل تھام لیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نائلہ کی چال ہے۔
وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یہاں سے چلا جائے تاکہ میں اکیلی رہ جاؤں اور وہ مجھے ستانے کا ہر موقع لے سکے۔ مجھے اندازہ تھا کہ جس دن میرا بیٹا گھر سے باہر گیا، اس دن سے میری زندگی کے دکھوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرا بیٹا کس دن جا رہا تھا یہ بھی اس نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بدل جائے گا۔ ایک دن صبح جب سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، میں معمول کے مطابق فجر پڑھنے کے بعد اٹھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دیکھا ساجد اپنے بیگ کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے سارا سامان پیک کیا ہوا ہے جیسے ابھی ابھی نکلنے والا ہو۔ میں چونک گئی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، اچھا امی میں جا رہا ہوں، گھر اور میری بیوی آپ کے حوالے، خیال رکھیے گا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا کہ اتنی جلدی جا رہے ہو، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگا، ہاں جلدی جانا ہے، امی نوکری یہاں سے چھوڑ دی ہے اور وہاں جا کر جلدی نوکری کرنی ہے، بس ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا ہے، جیسے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی بیوی نے خوب اس کے کان بھر دیے ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دبا دی مگر دل کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ ساجد دروازے سے نکلا اور بغیر پلٹ کے دیکھے چلا گیا۔ میں نے دروازے کے پٹ تھام لیے اور اندر سے ایسا لگا جیسے میری دنیا ایک لمحے میں خالی ہو گئی ہو۔ بیٹے کے جانے کے چند لمحے بعد میری بہو نائلہ لمبی سی انگڑائی لے کر اٹھی اور سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پہلے وہ کم از کم دوپہر کا کھانا بنا لیا کرتی تھی، وہی رات میں گرم کر کے کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھی جھاڑو لگا دیتی تھی، کبھی برتن دھو دیتی تھی، مگر اب تو اس نے جیسے دل میں ہی فیصلہ کر لیا کہ اسے کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ خود کو گھر کی مالک سمجھنے لگی تھی۔ اس نے نہ ناشتہ بنایا، نہ چائے بنائی، نہ کسی چیز کا خیال کیا۔ میں نے سوچا شاید بیٹے کے جانے کا دکھ ہے، مگر جب دن گزرتے گئے تو سمجھ آ گیا کہ یہ اس کی نئی عادت بن چکی ہے۔ اس دن صبح وہ سو رہی، دوپہر کے قریب جب میں نے نماز پڑھ لی اور گھر کے کچھ کام نمٹا لیے تو میں نے سوچا شاید وہ جاگ جائے، لیکن وہ شام کے 7:30 بجے کے قریب اٹھی، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی مہمان لمبی نیند کے بعد آرام سے اٹھتا ہے۔ اس نے نہ مجھ سے حال پوچھا، نہ کسی بات کی فکر کی، فوراً فون اٹھایا اور پیزا آرڈر کر دیا۔ میں حیران تھی کہ گھر میں سالن، دال، چاول سب موجود ہے، مگر اسے باہر کا کھانا چاہیے تھا۔ جب پیزا آیا تو وہ فون پر اپنی کسی دوست سے بات کرتے ہوئے مزے سے کھانے لگی، ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی جیسے گھر میں کوئی بوڑھی ماں بیٹھی ہی نہ ہو۔ پھر اسی فون پر فلم لگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگی۔ آخرکار اسی جگہ نیند آ گئی۔ میں نے ساری رات اس کا کچن صاف کیا، برتن دھوئے، گھر میں جھاڑو لگایا، اپنے لیے تھوڑی سی دال پکائی اور خاموشی سے کھا کر سو گئی۔ اب یہ گھر میرے لیے قید بن چکا تھا کیونکہ سارے کام میری ذمہ داری بن گئے تھے۔ وہ صرف اپنے کمرے میں رہتی تھی، ساری رات جاگتی تھی، باہر سے پیزے برگر منگواتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، فون پہ ہنستی تھی اور دن چڑھے سو جاتی تھی۔ اس کا وزن بھی بڑھنے لگا تھا، چہرے پر وہ نرمی نہیں رہی تھی جو شادی کے وقت تھی، اب اس کے انداز میں سختی آ گئی تھی، زبان میں زہر آ گیا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ بیٹا اپنا کمرہ تو خود صاف کر لیا کرو، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو وہ فوراً بھڑک اٹھی، چیخنے لگی کہ تم مجھے نوکر سمجھتی ہو؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے مجھ پہ حکم چلانے کا؟ میں نے ضبط سے کہا، میں نے کوئی حکم نہیں دیا، بس کہا تھا کہ اپنا کمرہ خود صاف کر لیا کرو۔ مگر وہ اور غصے میں آ گئی اور میرے منہ پر زور سے تپھڑ مار دیا۔ میں چند لمحے کے لیے پتھر کی طرح جم گئی۔ میری کانوں میں شور سا گونجنے لگا، دل جیسے رک گیا ہو۔ وہی لڑکی جسے میں نے اپنی بیٹی سمجھ کر گھر میں لایا تھا، جسے میں نے عزت دی، جس کے لیے دعا کی، وہ آج میرے منہ پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، اب تجھے کون بچائے گا بڑھیا، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا، جا کے میرا کمرہ صاف کر۔ میں اس کے الفاظ سن کر ساکت رہ گئی، میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں نے اس کے لیے ہمیشہ نرمی دکھائی مگر آج وہ مجھ پر حاکم بن بیٹھی تھی۔ میں اس دن دیر تک ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت گھومنے لگا جب یہ گھر میری سلطنت تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ کو عزت دی، خوش رکھا، میں نے اس گھر میں ملکہ کی طرح زندگی گزاری تھی، ہر چیز میرے حکم سے ہوتی تھی، مگر اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میری بہو نے میری حالت کتے جیسے کر دی تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں بس اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بہو کا دل
بدل دے، کیونکہ میرے بیٹے کی نظر میں وہ معتبر تھی اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ ہر دن فون پر اسی سے بات کرتا تھا، خرچہ بھی سیدھا اسی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب اسے میری کوئی پرواہ نہیں رہی۔ وہ بالکل بدل گیا تھا اور یہ بدلاؤ میری روح کو توڑ دینے والا تھا، چاہے رشتہ میاں بیوی کا ہو یا بہن بھائی یا ماں بیٹے کا۔ جب ان سے کوئی ایک اچانک بدل جاتا ہے تو دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تکلیف جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے، اور میں بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ہر رات بستر پر لیٹ کر یہی سوچتی تھی کہ میرا بیٹا جسے میں نے اپنی دعاؤں میں پالا تھا، وہ آج مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میرے نصیب میں صرف تنہائی اور اذیت رہ گئی۔ ایک دن میں نے اسے اپنی کسی سہیلی سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ میرے بارے میں بری بری باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بڑی خطرناک عورت ہے، اگر میں نے اس کو قابو نہ کیا ہوتا تو میری زندگی تو برباد ہو جاتی۔ اپنے شوہر کو تو شادی کے 12 سال بعد ہی کھا گئی تھی، منحوس عورت ہے۔ اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ امی بڑی خطرناک رہی ہیں اپنے زمانے میں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے بارے میں ایسی بات بول ہی نہیں سکتا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، میرا خون جیسے رک گیا ہو۔ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ عورت جس کے ساتھ میں نے اتنی محبت اور صبر کے ساتھ رہنے کی کوشش کی، وہ میرے پیچھے میرے ہی بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں بنا رہی ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں نے اس عورت کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ مجھے بڑا برا لگا کہ اس کو لینا میرے لیے اب نہ عزت رہی نہ محبت رہی۔ وہ میرا بیٹا مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ وہ عورت میرے لیے جیسے سزا بن گئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا کیا بنے گا، اس کے ساتھ میں کیا کروں گی۔ میرے پاس اب کوئی سہارا نہیں بچا تھا، نہ کوئی بات کرنے والا تھا، نہ کوئی سننے والا۔ میں بس راتوں کو جاگ کر رب سے دعا مانگتی تھی کہ میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے ذرا سی نرمی ڈال دے، تاکہ وہ ایک بار ہی صحیح میری خیر خبر لے لے۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، مگر اس نے پیسے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی امی کو پیسے دے دیے تھے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بھول گئی ہوں گی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سے کہا بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹے سے کہہ دو تھوڑے پیسے بھیجوا دے، مگر اس نے تیز لہجے میں کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دوائیاں کیوں لینی ہیں، اچھی بلی تو ہیں آپ، دوائیوں کا کیا کرنا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے میں باقی نہیں بچی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں درد ایسا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ اب تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب بھی اس سے بات کرتی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ دیکھتی بھی نہیں تھی، بس نظریں پھیر لیتی تھی۔ ان دنوں اس نے بہت ساری مشینیں خرید لی تھی، اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے، پتلا ہونے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی کہ یہ سب ضروری ہے، حالانکہ سارا دن کھاتی پیتی رہتی تھی اور کچھ کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک عجیب سی مشین بھی خریدی تھی، بجلی سے چلنے والی، جس کے اوپر کھڑی ہو جاتی تو وہ مشین کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میں حیران رہتی تھی کہ یہ عورت کس دنیا میں جی رہی ہے۔ گھر میں بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا کہ میں سوچ میں پڑ جاتی۔ پہلے تو ہم لوگ ایسے صرف رات کو ہی چلاتے تھے تاکہ بجلی کا خرچ کم ہو، مگر اب تو وہ دن رات مشین چلا کے بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے لیے زندگی بس دکھاوا رہ گئی تھی۔ وہ میرے لیے اذیت میں ایک کمرے میں بیٹھی اپنے رب سے مدد مانگتی رہتی کہ کب یہ اندھیری زندگی ختم ہوگی، کب میری دعا قبول ہوگی۔ ایک دن مجھے میرے بیٹے کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل جیسے اچھل پڑا۔ میں نے سوچا شاید اس نے ماں کو یاد کیا ہے، شاید آج اس کو احساس ہوا ہے کہ اس کی ماں اکیلی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ وہ غصے سے بولا امی آپ نے کیا کہا ہے نائلہ سے، وہ صبح سے رو رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگا امی آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس بیچاری کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے اور آپ اس کو باتیں سنا رہی۔ اس کی آواز میں وہ پیار نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک سختی تھی، ایک دوری تھی جسے وہ اب میرا نہیں رہا، جیسے کسی نے میرے اپنے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہو۔ وہ کہتا رہا ایک تو اس کا شوہر نہیں ہے،
اس نے اس گھر کے لیے قربانی دی ہے، میرے لیے برداشت کر رہی ہے، میری دوری سہ رہی ہے، اور آپ ہیں کہ اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ تو ہمیشہ صبر اور نرمی کی باتیں کرتی تھی۔ میں گم سم ہو کر اس کی باتیں سنتی رہی۔ ایک ایک لفظ میرے دل کو کاٹتا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل اتنا کہا، بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو خاموش بیٹھی تھی، مگر اس نے سنی نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا گیا، جیسے اسے یقین ہی نہ تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہو گیا؟ اچانک سے وہ مجھے اس کے سامنے یوں لا کھڑا کیا گیا۔ وہ عورت کب سے میرے بیٹے کے کان بھر رہی تھی، کب سے وہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج تو میری سالگرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو یہ یاد آ جائے اور وہ میرے لیے کوئی تحفہ یا پیسے بھیجنے کا سوچے۔ شاید اسی لیے اس عورت نے صبح ہی صبح میرے ساتھ جھگڑا کھڑا کر دیا تھا، تاکہ میرا بیٹا میری بات نہ سنے، تاکہ میرا بیٹا میرے دل کی حالت نہ سمجھے۔ کتنی شاطر عورت تھی وہ، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں نے فون بند ہونے کے بعد آنکھوں سے آنسو پونجے اور دل ہی دل میں کہا، یا رب یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں اسے بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن دل کے اندر سے کبھی کبھی ایسا درد اٹھتا کہ دعاؤں آنسوؤں کے ساتھ بد دعا بھی نکلنے لگتی، مگر میں خود کو روک لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے۔ وہ عورت اس کی خوشی تھی، چاہے میرے لیے دکھ کا سبب تھی، مگر میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے خاموش رہی۔ دن گزرتے گئے مگر میرے دل اس دن کے زخم سے نہیں سنبھلا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے نائلہ سے کہا، بیٹی تمہارے جہاں ابھی تک اولاد کی خوشخبری کیوں نہیں؟ آخر شادی کو سالوں ہو گئے، تمہیں بھی تو ماں بننے کی خواہش ہوگی۔ وہ فوراً تلخ لہجے میں بولی، ابھی میرے بچے پیدا کرنے نہیں چاہیے، آپ کا بیٹا کہے یا نہ کہے میری مرضی، جب میرا دل کرے گا میں بچے تب پیدا کروں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی بے ادبی تھی کہ میرے جسم کا خون کھول اٹھا، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ میں سوچنے لگی، جس عورت کو اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہیں، وہ میری عزت کیا کرے گی؟ اس کے چہرے پر نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک غرور تھا، ایک خود پسندی تھی جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ عورت نہ صرف اپنے شوہر کی بلکہ اپنے گھر کی بھی دشمن ہے، مگر افسوس میرے بیٹے کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بس اس کے کہے پر یقین کر لیتا تھا، اور میں ماں ہونے کے باوجود اپنے ہی بیٹے کے دل میں اجنبی بن چکی تھی۔ ایک دن تو میری بہو نے حد ہی کر دی۔ گھر کے کسی معمولی سے معاملے پر وہ پھر سے مجھ پر چڑھ دوڑی، اور اس بار اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں لمحے بھر کے لیے پتھر کی مورت بن گئی، جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ میں سوچنے لگی کہ اب ہر دوسرے دن سے میری عزت خاک میں ملاتی رہے گی اور میں یوں ہی برداشت کرتی رہوں گی۔ کیا میری زندگی کا یہی انجام لکھا گیا تھا کہ میں اپنی بہو کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہوں؟ میں نے ہمت کر کے فون اٹھایا اور اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دی، لیکن بیٹے نے جو جواب دیا وہ میری روح کو جھنجھوڑ گیا۔ کہنے لگا، امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، نائلہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو آپ کی اتنی خدمت کرتی ہے، رات دن آپ کی فکر میں رہتی ہے، آپ کے سارے کام کرتی ہے، اور اب آپ الٹا مجھے اس سے متنفر کرنا چاہتی ہیں۔ میں حیرت کے مارے خاموش رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اب میرا نہیں رہا، وہ مکمل طور پر اس کے اثر میں آ چکا ہے۔ میں نے فون بند کیا، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اب رونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے جائے نماز بچھائی، حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا، مگر میں نے سجدہ کر لیا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بس روتی جا رہی تھی۔ میری ہچکیوں کی آواز بھی اب سجدے کی چادر میں دب گئی تھی۔ میں نے اپنے رب سے کچھ نہیں مانگا، بس دل کی تھکن آنسوؤں کے ذریعے بہنے دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا وہ سجدہ میری بہو کے لیے مکافات عمل بن جائے گا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے میں گھبرا گئی، پھر اٹھ کر دوڑی، لیکن دروازے سے پہلے ہی محلے والے بھی آ گئے۔ وہ سب حیران تھے، پوچھنے لگے، ماں جی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہو زمین پر گری پڑی تھی اور اس کے جسم سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ وہ مشین جس سے وہ روز اپنے وزن کم کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہی بجلی سے چلنے والی مشین اس کے جسم کے لیے موت بن چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر کھڑی تھی اور شاید کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہیں کھڑے کھڑے دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کا دم نکل چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو محلے والے میرے گرد جمع تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور حیرت تھی۔ کسی نے کہا، اتنی بھیانک موت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔
محلے والوں نے اس واقعے کی ویڈیو بھی بنا لی تھی اور تصویریں بھی، تاکہ بعد میں جب میرا بیٹا آئے تو اسے یقین دلایا جا سکے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، کیونکہ اس کو تو یقین ہی نہیں آنا تھا کہ نائلہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً میرے بیٹے کو فون کر کے خبر دی۔ جب وہ واپس آیا تو گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ نائلہ کی میت کو دیکھ کر وہ دیوانہ سا ہو گیا، لیکن جب محلے والوں نے اسے سب کچھ بتایا کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں کو مارتی تھی، تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھاتی تھی، چیختی چلاتی تھی، کھانا نہیں بناتی تھی، گھر میں فساد مچاتی تھی، تو وہ گمسم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا سایہ تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو عورت تھی وہ اصل میں کیسی تھی۔ وہ بہت دیر تک نائلہ کی لاش کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ نائلہ جیسی بھی تھی جو بھی تھی، مگر وہ مر چکی تھی، اور موت کے بعد کسی کے لیے برا کہنا انسانیت نہیں تھی۔ میں بھی دل ہی دل میں افسردہ تھی کہ آخر وہ بھی تو میری بہو تھی، میرے بیٹے کی زندگی کی ساتھی تھی۔ اب اس بات کو 10 دن گزر چکے تھے، گھر میں اب بھی خاموشی کا عالم تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے کمرے سے اب بھی وہی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے وہ پھر سے اپنے دوستوں سے بات کر رہی ہو، کبھی ہنسی جھلک، کبھی چیخوں کا سا شور۔ مگر میں جانتی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے پاس کوئی بیٹھا ہے اور بہت زور زور سے رو رہا ہے۔ پہلے تو میں سمجھی شاید میرا وہم ہے، مگر پھر رونے کی آواز اتنی قریب سے آئی کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لائٹ چلائی تو دیکھا میرے قدموں کے پاس میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اس وقت کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اب سب پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی نے کتنا برا کیا تھا اور وہ کتنی ظالم عورت تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ روتے ہوئے بولا امی اس کے ایک دوست نے مجھ سے بات کی ہے، اس نے بتایا کہ نائلہ آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ کسی طرح اس گھر سے چلی جائیں یا مر جائیں، تاکہ میں پوری طرح اس کے قبضے میں آ جاؤں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی دوست کو اس لیے یہ سب بتا دیا ہے کیونکہ نائلہ بہت برا کام کرنے جا رہی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے یا میری بیوی سے کسی بات پر ناراض ہے، اسی لیے میری کان بھر رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی۔ میں خاموشی سے بیٹے کی باتیں سنتی جا رہی تھی، میرا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا امی یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، اگر نائلہ کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس کی جگہ آپ ہوتی۔ وہ آپ کو ختم کرنے کے ارادے میں تھی اور میں نادان اس کی باتوں میں آ کر آپ سے نفرت کرنے لگا۔ میں نے آپ کے دکھ درد کو نظر انداز کیا، میں نے آپ کو رلایا، آپ پر الزام لگائے، آپ کو برا بھلا کہا اور اس سب کی سزا مجھے بھی بھگتنا پڑی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ بیٹا ایسا مت کہو، وہ تو تیری بیوی تھی، میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ تم دونوں خوش رہو۔ اس نے مجھے بہت اذیت دی، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے انصاف کر دیا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور میرا دل مطمئن ہے کہ حق اور ناحق کے درمیان فرق سب کے سامنے آ گیا۔ میرا بیٹا میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا امی میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی باتوں پر یقین نہیں کیا، میں نے آپ کے آنسو نہیں دیکھے، میں نے آپ کے درد کو محسوس نہیں کیا، میں نے آپ کو تکلیف دی اور اب مجھے اس کا ہر لمحہ پچھتاوا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا جو کچھ ہوا وہ سب مقدر میں تھا، کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کو بدل دے، اللہ نے جو لکھا ہو کر رہتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ سکون کے تھے۔ میرے بیٹے نے باہر کی نوکری چھوڑ دی، اب وہ میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ماں کا سایہ ہی اصل سکون ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پہلے جیسا بیٹا بن گیا، میرے گھر میں پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ کچھ دن بعد ایک اور خبر ملی جس نے میرے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ نائلہ ماں بننے والی تھی، مگر اس نے خود ہی ابارشن کروایا تھا،
کیونکہ وہ بچے نہیں چاہتی تھی بلکہ اس کی کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے، اسی لیے وہ میرے بیٹے کو باہر بھیج کر اس شخص سے ملتی تھی۔ یہ جان کر میرے بیٹے کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے کہا، امی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بری ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے پیار دیا، سکون دیا، گھر دیا، عزت دی، لیکن اس نے ہر چیز کو رون ڈالا۔ میں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، انسان جب حد سے زیادہ خود غرض ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نائلہ کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے، وہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اب بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر دے اور آئندہ کسی انسان کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ چومے اور کہا کہ اب میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ دیے اور دل میں شکر ادا کیا۔ آخر کار سچائی سامنے آ گئی اور میرا بیٹا واپس میری گود میں آ گیا۔ میرا بیٹا چپ چپ رہتا تھا، کہتا تھا کہ عورتوں کے اوپر سے میرا اعتبار اٹھ گیا۔ میں اسے کہتی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ہر کوئی برا نہیں ہوتا، دنیا میں برے لوگ بھی ہیں اور اچھے بھی، ہر چہرے کے پیچھے ایک جیسا دل نہیں ہوتا، کوئی دل زخمی ہوتا ہے، کوئی دل مرہم بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے برباد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا جو نائلہ کے دھوکے کے بعد کبھی بھر نہیں سکا۔ وہ خاموش رہنے لگا، کھانے کے وقت بھی کچھ نہیں کہتا، کبھی کبھی راتوں کو جاگتا رہتا تھا، بس چھت کو دیکھتا رہتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن میں ماں تھی، میری دعا تھی کہ وہ پھر سے مسکرائے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا اس کے لیے کوئی ہم سفر تلاش کروں، شاید کسی نیک دل لڑکی کی صحبت اسے پھر سے جینے کی خواہش دے دے۔ میں نے بہت دعا مانگی کہ اس بار غلط فیصلہ نہ ہو، کسی اچھی لڑکی کا رشتہ مل جائے۔ میری تلاش کئی مہینے چلی، آخر ایک دن میری ایک پرانی جاننے والی نے کہا، اس کی بھتیجی ہے آمنہ، اس کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن شوہر کچھ عرصے بعد ایک حادثے سے دنیا سے چلا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا یہ لڑکی خود بھی زخم کھائی ہوئی ہے اور میرا بیٹا بھی، شاید دونوں ایک دوسرے کے لیے مرہم بن جائیں۔ میں نے سب معلومات لی آمنہ کے بارے میں، سب نے یہی کہا کہ وہ نیک ہے، صابر ہے، گھریلو ہے، باتوں میں نرمی ہے اور عزت کرنے والی ہے۔ میں نے استخارہ بھی کیا، سب ٹھیک آیا تو میں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ پہلے تو اس نے منع کیا، کہا کہ ماں مجھے اب شادی نہیں کرنی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا زندگی رکتی نہیں ہے، ایک دھوکے کی وجہ سے تم خود کو سزا نہ دو۔ آخر وہ مان گیا۔ میں نے آمنہ سے بھی بات کی، وہ بھی شرمیلی سی تھی، بہت نرمی سے بولتی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے کا گھر سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اس کے لہجے سے سچائی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے رشتہ طے کر دیا، شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی دکھاوا، بس قریبی رشتہ دار اور دوست۔ ہم سب نے دعا دی کہ یہ نیا رشتہ دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ آمنہ جب پہلی بار گھر آئی تو مجھے لگا جیسے روشنی کی کرن آ گئی ہو۔ وہ آتے ہی گھر کو سنبھالنے لگی، ہر چیز میں صفائی، ہر بات میں ادب، ہر جملے میں احترام۔ وہ میری خدمت اس طرح کرتی جیسے میں اس کی اپنی ماں ہوں۔ میں حیران تھی کہ آج کے زمانے میں بھی ایسی بہویں ہوتی ہیں جو سچ میں گھر کو گھر سمجھتی ہیں۔ میرے بیٹے کے چہرے پر بھی آہستہ آہستہ خوشی واپس آنے لگی۔ وہ اب دیر تک ہنستا، باتیں کرتا، یہاں تک کہ دفتر سے واپسی پر اپنے ہاتھوں سے پھل لے آتا اور آمنہ کو دیتا، کہتی، دیکھو بیٹا، اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں آمنہ نے رنگ بھر دیے، وہ ایک نیا انسان بن گیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ عورت چاہے اچھی ہو یا بری، ایک گھر کو بنانے یا بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار بہت اچھا کر رہا تھا۔ پچھلے سال اس کی ترقی ہو گئی تھی، تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کی یاد میں مسجد میں چندہ دیا، کہا، ماں یہ سب آپ کے صبر کا پھل ہے۔ مجھے اس دن لگا جو صبر میں نے نائلہ کے وقت میں کیا تھا وہ ضائع نہیں گیا۔ نائلہ نے ہمیں دکھ دیا مگر اس دکھ نے ہمیں بہتر بنا دیا۔ میرا بیٹا اب لوگوں کے سامنے فخر سے کھڑا ہوتا تھا
کہتا تھا ماں نے مجھے سکھایا کہ صبر کے بعد راحت آتی ہے۔ آمنہ کبھی کبھی خاموش بیٹھی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں اپنے گزرے دنوں کی یادیں ہوں گی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی اور کہتی بیٹی دکھ کے بعد ہمیشہ خوشی آتی ہے۔ تم نے میرا بیٹا سنوار دیا، تمہارا حق ہے کہ زندگی بھر خوش رہو۔ وہ میری بات سن کر آنکھوں میں آنسو لے آتی اور کہتی ماں آپ کی جیسی عورتیں کم ہوتی ہیں جو بہو کو بیٹی سمجھے۔ میں نے کہا تم نے یہ رشتہ اس محبت کے قابل بنایا ہے۔ گھر میں اب ہر طرف سکون تھا۔ میرے بیٹے کے چہرے پر جو اداسی کے بادل تھے وہ بکھر چکے تھے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ نائلہ کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب کوئی پرانی بات چھیڑتا تو کہتا اب بس وہ وقت گزر گیا ہے۔ انسان کو ماضی سے سبق لینا چاہیے، اس میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر سوچتی تھی کہ واقعی زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نیا رشتہ سچا اور خالص ہو۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ عورت اگر چاہے تو ایک گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں۔ وقت گزرتا گیا، آمنہ میرے بیٹی کی زندگی کا سکون بن گئی۔ میرا بیٹا بھی اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ محبت، عزت اور اعتماد تھا جس کی بنیاد سچائی تھی۔ میں جب انہیں دیکھتی تو سوچتی کہ زندگی اگر ایک بار بکھرے تو اسے سنوارنے کے لیے ایک سچی عورت کافی ہے، اور آمنہ وہی عورت تھی جس نے میری دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا تھا۔ اب میرے بیٹے کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میرے دل میں شکر تھا کہ اللہ نے دیر کی مگر انصاف کیا۔ نائلہ جیسی عورتیں آ کر زخم دے جاتی ہیں، لیکن آمنہ جیسی عورتیں آ کر زخموں کو بھر دیتی ہیں۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور اب وہ روشنی آمنہ کے روپ میں میرے گھر آئی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔